मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि खैरियत से आप सब लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है सबको? सैयद अला खानी आप माइक बंद करके दोबारा कनेक्ट कीजिए, आपका डिस्टर्ब कर रहा है जी। आप सब लोग ठीक हैं? जरफिशा मैम, बतूल चौधरी, कायनात फातिमे, किरदार फातिमे, मरियम खान, मोहम्मद सादिक आ गई जी, मोहम्मद जादी, नूर ज़ैनब, सदर फातिमा, सकीना खानम, सलमा कनानी, सैयदा नबी सेहर, शैला कोबरा, सैयदा ताहिरा, तबूर, ज़ैनब कनानी, आप सब लोग ठीक है ना जी? अली अब्बास साहब और वसीम, अली अब्बास, अफनान और जौहर कहाँ है जी? हमारी गुफ्तगू आज शुरू होनी है सरफे। किताब का नाम क्या है? आप लोग गौर से देखिए। ये किताब हम यहाँ से आज से इंशाअल्लाह हफ्ते में 3 दिन सरफे मुकद्दमाती, ठीक है, और 3 दिन नहवे मुकद्दमाती पढ़ेंगे, ठीक है। 3 दिन सरफे मुकद्दमाती और 3 दिन नहवे मुकद्दमाती पढ़ेंगे, ठीक है। सरफे मुकद्दमाती ये एक किताब है। इसके राइटर कौन है? इस किताब के राइटर देखिए इस किताब के हैं हमीद मोहम्मदी। कौन है? हमीद मोहम्मदी। दौरा मुकद्दमाती किताब, वैसे देखें आप, ज़बान कुरान इस किताब का नाम है। ये पूरी सीरीज है, ये एक पूरी सीरीज है ये सर्फ की, जिसकी ये 3री जिल्द होती है, जो सर्फ के नाम से है, सर्फ मुकद्दमाती। राइटर कौन है? हमीद मोहम्मदी, ठीक है। आप सब जानते हैं कि और इसमें कुछ 30 दर्स हैं जो अलग अलग बारे में, जिसकी हम आहिस्ता आहिस्ता करके तौज़ीह देंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। सर्फ देखिए आप सब जैसे कि जानते हैं, ये अरबी ग्रामर है, अरबिक बोलिए ग्रामर की किताब है। एक इल्म नहव भी अरबिक ग्रामर में आता है, अरबिक ग्रामर में आता है, ठीक है। तो मुकद्दमे में इस किताब के हम पढ़ेंगे तारीफ इल्म सर्फ की, उसका मौजू, उसका फायदा सर्फ का, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे? तारीफ, मौजू, फायदा सर्फ, सर्फ का फायदा, मौजू और तारीफ, तारीफ, मौजू और फायदा। फिर इस मुकद्दमे में पढ़ेंगे हरकात किसे कहते हैं, तनवीन किसे कहते हैं और ज़वाबित किसे कहते हैं। फिर फेल और इसम की तकसीमात डिटेल में बयान करेंगे, ठीक है। पहला दर्स इसीलिए इन्होंने बयान करेंगे, देखिए। तो आपको जैसा कि मालूम है, मैंने इशारा किया था पहले भी कि इल्म सर्फ, अगर आप इसे डिक्शनरी में जाके देखें तो सर्फ के माना है बदलना, एक्सचेंज करना, तब्दील करना, ठीक है। सर्फ के क्या माना है? बदलना, तब्दील करना, चेंज करना। डिक्शनरी में से आपको ये माना मिलेंगे, ठीक है। और उसमें जाके अगर आप देखेंगे, वैसे इल्म सर्फ की अगर आप तारीफ देखें तो इल्म सर्फ की तारीफ होती है जी, क्या तारीफ होती है? इल्म सर्फ देखिए लुगत से जो माना लुगत के होते हैं, लुगत की तारीफ होती है, उससे मिलती जुलती ही होती है इस्तिलाही तारीफ भी। देखिए एक होती है लुग़वी तारीफ, लुग़वी यानी लुगत में होते हैं, लुग़वी तारीफ डिक्शनरी में होती है, लुगत में जो वर्ड्स मीनिंग कह लीजिए एक तरह से। एक होती है इस्तिलाही, इस्तिलाही यानी जो ये इल्म है उस इल्म में इसको क्या कहते हैं, ठीक है जी। तो सर्फ के माना लुगत में आप देखें तो आपको मिलेगा बदलना, तब्दील करना, ठीक है, तगीर दादा, चेंज करना। लेकिन जब आप इल्म सर्फ को, और ये सर्फ के माना एक्सचेंज करना, बदलना। और इल्म सर्फ किसे कहते हैं? इल्म सर्फ देखिए सर्फ के माना बदलना है,
تو علم صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک عربی کلمے کو مختلف دوسرے کلموں میں ڈھالا جائے، دوسرے کلمے بنائے جائیں تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کی جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ انگلش سب نے پڑھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سب نے پڑھی ہوگی، یا اردو تو کم سے کم پڑھی ہوگی. ہر زبان کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے ہمیں گرامر سے آشنا ہونا پڑتا ہے. گرامر، جب تک آپ انگلش کا گرامر نہیں پڑھیں گے، کسے پاسٹ کہتے ہیں، کسے فیوچر کہتے ہیں، کسے پریزنٹ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پاسٹ کی بھی کچھ پاسٹ سمپل پاسٹ ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے، اس کو بناتے کیسے ہیں، سمپل پاسٹ کیسے بناتے ہیں. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا تو آپ بولیں گے کیسے؟ کتنے بھی انگلش میں ورڈز یاد کر لیجئے آپ، ایلیفینٹ اور ڈاگ اور فلاں، جب تک آپ کو سینٹینس بنانا نہیں آئے گا، اسپیکنگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جی اور جب گرامر نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ یوز نہیں کر پائیں گے زبان میں، پھر زبان میں آپ اس کو ورڈز کو یوز نہیں کر پائیں گے. نہیں کر پائیں انگلش کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ انگلش سے سبھی آشنا ہوتے ہیں، کیونکہ اسے پڑھتے ہیں. تو ہر زبان کے اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جس کو فارسی میں کہتے ہیں دستور زبان. کیا کہتے ہیں؟ دستور زبان. جی، دستور زبان. ہر زبان کے قاعدے قانون ہوتے ہیں جس کو ہر کسی بھی زبان کو، لینگویج کو سیکھنے کے لیے اس کے بولیے قواعد سے آشنائی پہلے ضروری ہے، قاعدے قانون سے. اور اسے دستور زبان کہتے ہیں. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گرامر یار اے ڈبل گرامر. کیا کہتے ہیں؟ گرامر کہتے ہیں. دستور زبان، دستور کہتے ہیں قاعدہ قانون، زبان کے قاعدے قانون، جسے انگلش میں ہم گرامر کہتے ہیں، فارسی میں دستور زبان کہتے ہیں، اور عربی میں نحو. عربی کے جو گرامر دستور زبان ہے وہ نحو اور صرف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ دستور زبان. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گرامر. اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نحو. تو نحو ایک الگ سبجیکٹ ہے، صرف ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن دونوں عربک گرامر ہے جس میں عربی قاعدے قانون ہے کہ کسی بھی کلمے کو ہمیں کیسے بنانا ہے. تو جب دونوں گرامر ہیں لیکن سبجیکٹ الگ الگ ہیں تو پھر ہے جب گرامر ہی تو پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہی کیوں نہیں ہے، الگ الگ کیوں ہے؟ کہا کہ دونوں کا اپنا الگ الگ کام ہے. صرف ہمیں ورڈز بنانا سکھاتا ہے، ورڈز بنانا سمجھنا سکھاتا ہے، اور نحو ہمیں بولنا، جوڑ کے ان کلمات کو جوڑ کر جی کیسے استعمال ہوگا وہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے جی. ہر زبان کے کچھ دستور اور قاعدے قانون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. علوم عربی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علوم ادبی بھی کہتے ہیں. علوم ادبی جسے ہم لٹریچر انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ لٹریچر. عربک لٹریچر خالی نحو صرف کا نام عربی لٹریچر نہیں ہے. کبھی آپ سوچے بھائی نحو صرف ہر زبان کے جو ہے وہ قاعدے قانون جس میں لکھے جاتے ہیں وہ اس زبان کا لٹریچر کہلاتا ہے، ادبیات کہلاتا ہے، ادبیات اردو، ادبیات انگلش. لیکن تو کیا عربی کا نحو صرف ادبیات میں آتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، خالی یہی نہیں ہے ادبیات. علوم ادبی جسے علوم عربی کہتے ہیں 14 سبجیکٹ ہیں. کتنے؟ 14 سبجیکٹ ملا کے عربک
ادبیات بنتی ہیں، جن میں سے نیو ہے، صرف ہے، ٹھیک ہے، علم لغت لغت ہے، لغت، ٹھیک ہے، لغت ہے، تجوید اشتقاق، کتابت، علم معانی تجوید، ٹھیک ہے، جی تجوید، کسی کا مائنڈ وہاں ہے، باتیں ہو رہی فصاحت ہیں، تجوید، معانی، بلاغت بیان، فصاحت بلاغت، بیان فصاحت ٹھیک ہے، شعر، جی انشاء، الفاظ، 14 سبجیکٹ ہیں میرا، جی 14 سبجیکٹ ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اگر ایک زبان عربی کا 14 سبجیکٹ ملا کے لٹریچر بنتا ہے ادبیات عربی، تو اتنا کون پڑھے، اتنا کون پڑھے؟ کہا کہ اس میں سب سے اہم ہی 3 ہوتے ہیں، سب سے اہم نحو، صرف اور تین بولیے لغت ہوتے ہیں۔ نحو، لغت صرف اور لغت، لغت لغت صرف اور لغت، نحو، صرف اور لغت کے سب سے اہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، لغت بھی آپ نہ پڑھیں، یہ دونوں پڑھ لیں تو لغت سے ایک حد تک انہی میں آشنائی ہو جاتی ہے۔ کیسے آشنائی؟ نحو میں، صرف میں کتنے ورڈز ایسے آتے ہیں جو ہمارے استعمالات کے ہیں، اس کے معنی، ان کا بنانا، وہ سب اسی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تھوڑے جی بہت جو نہیں آتا، کچھ نئی چیز آتی ہے، وہ لغت میں آپ جا کے اسے کھولنا تو آسان ہے، سیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ آپ جائیے، لغت لکھی لکھائی ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم، اگر ہم نحو صرف کو پڑھ لیں، کافی حد تک ہم قرآن کو، روایات کو، احادیث کو، دعاؤں کو سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جی اگر 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 ہم نحو صرف پہ اچھے سے پڑھ لیں تو قرآن کی جو زبان جو کہ عربی ہے، کافی حد تک اس پہ ہم کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں، کر آیات سکتے سے ہیں آیات سے استفادہ کر سکتے ہیں، روایات سے استفادہ کر سکتے ہیں، زیارتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم عربی اگر بول رہے ہیں تو کیا کہنا چاہ رہی ہیں، دعائیں کیا کہہ رہی ہیں، جی یہ زیارتیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ہاں پھر آپ اگر یہ چیزیں نحو صرف کو پڑھ لیں گی تو پھر اگر آپ دعائے کمیل پڑھیں گی تو آپ کو پتا ہوگا، آپ لوگ دعائے کمیل جب پڑھیں گے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، یہ مولا نے کیا کہا ہے یہ، جی پھر آپ کو جی اس کے جملوں پہ غور کریں گے تو پتہ لگے گا کتنے معنی دار جملے ہیں، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی ہاں جی۔ پھر آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر کہیں گے اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی، پروردگارا مجھے معاف کر دے، جی کون سے الذنوب، وہ گناہوں کو معاف کر دے جو تغیر النعم، جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي، تو جی تحبس الدعاء، پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے روکتے ہیں، کیونکہ کچھ گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے رہتے ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں سننا، وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کچھ گناہ ایسے کیے وہ دعائیں جاری نہیں کہیں، وہ دعائیں، تو پھر ہم جب دعائیں کمیل پڑھیں گے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ذہن کہیں ہوگا کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، پھر آپ کو پتا ہوگا اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، جی اللہ جی، تو سب آپ کو پتا ہوگا کہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعائیں تجھ تک پہنچنے سے روکتی ہیں، وہ گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جو تقطع الرجاء، امیدوں کو توڑ دیتے ہیں، جی۔ دیتے ہیں جی اور کتنے کتنے، پھر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور جب پتا ہوگا ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے باڈی لینگویج اسی کے اعتبار سے ہوگی، پھر ہمارے دانت نہیں پھٹ رہے ہوں گے دعا پڑھتے ہوئے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے تو ہمارا باتوں میں نہیں لگے ہوں گے کہ وہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو نحو صرف اتنا ضروری ہے، اگر آپ ویسے دیکھیں انصاف کی نگاہ سے تو یہ کسی مولوی کے لیے پڑھنا واجب نہیں ہے کہ مولوی ہی پڑھے، سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مسلمان آپ بھی ہیں، مسلمان مولوی بھی ہے، جی قرآن آپ کی بھی کتاب ہے، قرآن اس کی بھی کتاب ہے، زیارت معصومین آپ کے لیے بھی کہیں ہیں، ان کے لیے، تو پھر خالی مولوی پہ کیوں، جی
تو نحو صرف کا جی پڑھنا نہایت ضروری ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے. قواعد زبان جس کو فارسی میں دستور زبان، عربک میں نحو صرف اور انگلش میں گرامر کہتے ہیں. یہ جی نحو صرف ہم اس کتاب میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 3 دن انشاءاللہ جی. صرف پڑھیں گے ہم اور 3 دن نحو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نہیں. اور آہستہ آہستہ اس سے ہم آشنائی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ. لیکن آپ سب جانتے ہیں جو پہلے سے اور سبجیکٹ میرے سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو ایک بات لکھ کے رکھ لیجئے گا، نحو صرف واحد ایسے علم ہے جن کو آپ مباحثہ نہیں کریں گے تو ذہن سے نکل جائے گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کا پریکٹس مطالعہ نہیں کریں گے. کیونکہ یہ آپ کو دیکھیے میں ڈرا نہیں گا، جو ریالٹی وہ بتا رہا ہوں. دنیا کا سب سے ہارڈ گرامر مانا جاتا ہے عربک گرامر. دنیا کا سب سے ہارڈ گرامر، ہر لینگویج میں سب سے زیادہ ہارڈ گرامر عربک جس کے ادبیات 14 سبجیکٹ مل کے بنتے ہوں وہ آسان ہوگا نہیں ہوگا. لہذا یہ اتنا ہی اہم ہے اس کے اندر مطالعہ پریکٹیکل، کیونکہ نحو صرف کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہے. پریکٹیکلی جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کتنا بھی رٹ لیجیے زبانی آپ نہیں یاد کر سکتے. لیکن جب آپ ایک قاعدہ میں نے لکھوا دیا مثال کے طور پر کہ بولیے مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق کے شروع میں علامت شروع میں مثال جی. پھر پہلا اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر فاؤل فعل کو ثابت کر دیں گے. ٹھیک ہے، پھر جی. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ این الفعل کو ضمہ دیں گے. پھر چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ آخر کو رفع دیں گے تب جا کے آپ کا فعل مضارع بنے گا. تو جب تک آپ جی. کتنا بھی رٹ لیجئے کہ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے فلاں ہے، آپ رٹ تو لیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں کہ کیا ہوا جب تک آپ خود اسے ایسے کر کے کاپی پہ پریکٹیکل کر کے پورا نہ لکھیں. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. علم صرف کی اب ہم یہاں سے تعریف شروع کرتے ہیں. علم صرف کی ہم یہاں سے تعریف شروع کرتے ہیں جسے ہم جی سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی جی. کسی دن کا درس مت چھوڑیے گا کہ آپ نہ پڑھیں. کسی دن کا آپ نہ چھوڑیے گا کہ آپ کہ نہ پڑھ سکیں. جی. روز کا روز ہی پڑھیں گے تو ہی فائدہ ہوگا، نہیں آئے تو نہیں ہوگا. یاد نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آئیے اب شروع کرتے ہیں. علم صرف میں نے بتایا آپ کو اشارہ کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا صرف کے معنی کیا ہے؟ بدلنا. دینا بدلنا، تغییر دینا بدلنا. بدلنا. ٹھیک ہے، تغییر دینا بدلنا. بدلنا. میں آپ کو آج صرف ویسے زبانی بتا رہا ہوں یعنی ویسے کر کے لیکن لکھواؤں گا بھی. میں آپ کو یہ مت سوچیے گا کہ یہ تو فارسی میں ہے سمجھا تو دیا لیکن لکھوایا نہیں، میں لکھواؤں گا بھی. ٹھیک ہے، اب بورڈ کا یوز زیادہ کروں گا کیونکہ پریکٹیکلی ہے یہ، اس لیے میں آپ کو بورڈ پہ، کیونکہ زبانی تو پڑھانے سے میں کتنا بھی کر کے پڑھا دوں آپ کو وہ بات نہیں ہوگی جو میں یہاں کر کے دکھاؤں آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو علم صرف کی تعریف ہوئی. صرف کے معنی ہے ایکسچینج کرنا، بدلنا. ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں دیکھیے مثال کے طور پر جی جلسہ. مثال کے طور پر کرم. کرم سے میں نے بنایا مثال کے طور پر کروما، یکرمو، کریم، کرامت جی، اکرام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے میرے جلوس، اس سے میں نے کیا کیا مثال کے طور پر جلسہ. یجلسو. مثال کے طور پر یجلس مثلا جالسن. نہیں. دیکھیے آپ لوگ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ابھی مت بولے آگے آگے، جو نئے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ تو پہلے سے جانتے ہیں ہم تو بھی وہ نا امید ہو جائیں گے. وہ لوگ
نا امید ہو جائیں گے. جب میں پڑھاتے بعد میں سننا شروع کروں تب کی بات ہے. ٹھیک ہے. جالس. ابھی آپ کچھ لوگ آگے آگے بولیں گے تو وہ لوگ جو نئے کہیں گے بھائی یہ تو سب پڑھے ہوئے ہیں اور ہم تو اس کا مطلب بیکار ہیں, تو ان کے امیدیں ٹوٹ جائیں گی. صاف نہیں آ رہا ہے. صاف نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جلوس, جلسہ, یجلسو, جالس, جلیس, مجلس, جلسہ, یہ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ہے عدل, عدلا, یعدلو, جی, عادل, ٹھیک ہے, عدیل, جی عدالت. یہ میں نے کیسے کیا؟ یہ میں نے کیسے کیا کہ ایک ورڈ کو میں نے اسے اتنی شکلوں میں بنا دیا, اس کو میں نے اتنی شکلوں میں بنا دیا, اس ایک ورڈ کو میں نے اتنی شکلوں میں بنا دیا. یہ کس نے سکھایا مجھے؟ علم صرف میں. یہی علم صرف کی تعریف ہے. یہی علم صرف کی کیا ہوئی تعریف؟ اب بتائیے کیا تعریف ہوئی؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے. مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے. کیوں ڈھالا ہم نے مختلف شکلوں میں؟ تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. معنی حاصل کر سکتے ہیں. مثلا میں اس عدل کو پاسٹ میں کام انجام پایا, یہ عدل پاسٹ میں انجام پایا, اس کو مجھے بتانا ہے تو میں کہوں گا عدل. تو ایک مرد نے عدل کیا. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ زمانے میں عدل کیا جائے گا مثلا, تو میں کہوں گا یا عدل ہو. میں سامنے والے کو عدل کرنے کا حکم دینا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا عدل. ٹھیک ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک ایسی ذات جس سے عدالت نکلے وہ بتانا چاہ رہا ہوں تو میں کہوں گا عادل مرد. عدل کرنے والا ایک مرد, عدل کرنے والا ایک مرد. الگ الگ معنی حاصل کرنے کے لیے ایک کلمے کو الگ الگ شکلوں میں ڈھالا میں نے. کس نے سکھایا مجھے یہ کام؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ ان سے مختلف معنی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. ہاں. اب آپ دیکھیے, ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ایک ہوتی ہے تعریف. تعریف یعنی ڈیفینیشن. کسی بھی چیز کی ایک ہوتی ہے تعریف. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اس کا فائدہ. ظاہر بات انسان ہے کہ حضرت انسان جو ہے وہ اپنے معبود سے بھی اگر کوئی کام میں فائدہ نہ ہو تو وہ بھی انجام نہیں دیں گے. اپنے خدا کا بھی حکم نہیں مانیں گے اگر اس میں اس کا فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ انسان اتنا خود غرض ہے کہ وہ بغیر فائدے کا کوئی کام نہیں کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اپنے نقصان کے جہاں جو فائدے بتائے ہیں ان کو کرتا نہیں ہے, نقصان کے کام کرتا ہے. لیکن ظاہر میں کوئی بھی کام جس میں اسے فائدہ نظر نہیں آئے تو وہ کرتا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے, اٹھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے علم صرف ایک علم ہے, اس کا فائدہ کیوں سیکھیں ہم اسے بولیے کیوں سیکھیں؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. فائدہ دیکھیے تعریف سے میں نے ابھی جو تعریف بتائی آپ کو اس میں فائدہ بھی چھپا ہے. فائدہ خود کا خود سمجھ میں آ گیا. اور ایک ہوتا ہے اس کا موضوع یعنی وہ کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے, کس چیز کے بارے میں. موضوع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی سبجیکٹ کا موضوع کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے بارے میں وہ پوری کتاب جس پہ فوکس کرتی ہے. وہ پوری کتاب جس چیز پہ فوکس کرتی ہے وہ اس کا موضوع ہوتا ہے. اس کتاب کی ساری گفتگو, ساری باتیں جس کے اراؤنڈ گھومتی ہیں وہ اس کا موضوع ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی ٹھیک ہے. تو اب علم صرف کی آپ نے تعریف پڑھی, بتائی میں نے آپ کو. علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں
ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھا جی تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکے. اس تعلیم سے فائدہ کسے سمجھ میں آیا؟ فائدہ سمجھ میں آیا اس کا کیا فائدہ؟ جی ہاں انسان کلمہ بنانا آ جاتا ہے. فائدہ کیا ہوتا؟ کلمہ بنانا سازی ساختن سے کلمہ سازی کلمہ بنانا اور کلمہ شناسی کلمہ پہچاننا. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت بناتے رہیں کلمے. قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں تو آلریڈی بنائے رکھے ہیں کلمے. تو کیا ہے کلمہ پہچان سکتے ہیں. کلمہ بولیے ٹھیک ہے. آپ اگر مثال کے جی طور پر آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. قل لئن اجتمعت الجن والانس جی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن. مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے تو آپ جب پڑھیں گے قل فوراً دیکھتے ہی پہچان جائیں گے آپ اگر ابن صرف پڑھا ہے کہ یہ قل قال یقولو سے ہے. قال یقولو سے ہے. فعل امر اس کا بولیے تقولو سے تیز گرائی کیونکہ حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے بعد والا حرف ساکن نہیں ہے اور آپ کو جزم دے دیں گے. اب کیونکہ واو اور لام ساکن ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا ہو گیا قل. تم کہو تم فعل امر حاضر فاعل امر حاضر کا صیغہ ہے مذکر کا. فوراً پہچانا نہیں پہچانا جی پہچانا جی. قل لئن اجتمعت اجتمع قل لئن اجتمعت آپ جب دیکھیں گے اجتماع اگر آپ نے علم صرف پڑھا ہے تو آپ کہیں گے اس میں حروف اصلی کیا ہیں؟ جیم میم ہے. جیم میم ہے جمع سے ہے تو جی اسے باب افتعال میں جب لے کے جائیں گے اجتماع ہو جائے گا. اجتماع ماضی کی ماضی کا صیغہ ہے. گردان کیجئے اجتماع اجتماع اجتماعوا فوراً آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اجتماع باب افتعال کا فعل ماضی چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے. غائب کا صیغہ ہے. کس نے بتایا آپ کو یہ؟ علم صرف نے. تو قرآن ایسے سمجھ قرآن اور روایتیں آیتیں اور دعائیں ایسے سمجھ میں آئیں گی. کیسے؟ جب آپ نے علم صرف پڑھا ہوگا تو آپ کلمہ پہچان بھی سکتے ہیں. آپ کو اتنی کمانڈ ہو جائے گی کہ آپ کلمہ پہچان بھی لیں اور آپ سے اگر کوئی معنی ذہن میں اس سے کلمہ بنا بھی لیں اس معنی کے لیے. یہ آپ کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے. تو تعریف میں ہی اس کا فائدہ چھپایا. وہی موضوع بھی موضوع آپ دیکھیے تعریف علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں. کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ فائدہ کیا؟ کلمہ بنانا کلمہ پہچاننا. ساری گفتگو کس چیز کے اراؤنڈ ہے؟ کلمے کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے ساری باتیں. کلمہ یہ کلمہ ماضی کلمہ مضارع کلمہ فعل فعل کلمہ پوری صرف میں دیکھیے کلمہ ہی رہے گا. کلمہ تو اس کا مطلب ساری گفتگو کلمے کے اراؤنڈ گھومتی ہے. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. لیکن کس اعتبار سے؟ بناوٹ کے اعتبار سے. کلمہ ہے اس کا موضوع بناوٹ کے بناوٹ کے اعتبار سے بنتا کیسے ہے؟ بنتا کیسے ہے؟ بنا کیسے ہے؟ بنتا کیسے ہے؟ بنا کیسے ہے؟ بنتا کیسے ہے؟ بنا کیسے ہے؟ سمجھ میں آئے بھائی کلمہ کیسے بنانا ہے؟ بنا بنایا جماعت جب ہم نے دیکھا اجتماعات یہ بنا بنایا ہے تو کلمہ شناسی بنا کیسے ہے؟ کیسے بنائیں گے؟ حروف اصلی اس کے جیم میم عین ہیں. باب افتعال میں جب لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کا ماضی اجتماع بن جاتا ہے پہلا صیغہ. جب چوتھے پہ آئیں گے تو اجتماع بنتا ہے. ایسے بنا ہے ایسے بنا ہے جی. اور بنتا کیسے ہے؟ بنتا کیسے آپ بتائیے؟ ماضی بنتا کیسے ہے؟ مصدر سے حروف زائد کو گرا کر حروف اصلی جو رہ جاتے ہیں جی فعل ماضی ثلاثی مجرد کا بناتے ہیں. مثلا فاعل فعل لام الفعل کو فتح دیں گے. یہ سب قاعدے قانون آہستہ آہستہ کر کے
بتائیں گے. بہرحال فی الحال علم صرف میں لکھواؤں گا کل. یہ تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ آپ کو سمجھا رہا رہے ہوں, ہیں. ٹھیک ہے. تعریف ایسے کر کے لکھا ہے تاکہ ایسے ہی اگر اچھا اچھا کر کے لکھیں گے تو زندگی بھر کام آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ علم صرف کے بارے میں جو یہاں اس کتاب میں بتا رہے ہیں صرف مقدماتی میں, تو وہ صرف سادہ میں جا کے کچھ اور بتا دیں گے. نہیں, وہی باتیں رہیں گی پر بتانے کا طریقہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں الگ ہوگا؟ کیونکہ جیسا زبان ویسا اس کا سمجھانے کا طریقہ. میرا سمجھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے ناقص ہے یا ادھورا ہے. جو اچھے پڑھے لکھے اور زیادہ ملیں گے آپ کو, ان کو اچھے سے اور اچھے طریقے سے سمجھائیں گے آپ کو. ان کا زبان الفاظ دوسرے یوز کریں گے, ممکن ہے نہیں ہے تو, لیکن مین بات وہی رہے گی جو ہے. یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ علم صرف یہاں کلمہ بنانا پہچاننا سکھاتا ہے, اگلی صرف کی کتاب میں جا کے کچھ اور کام ہو جائے اس کا. نہیں, بس بتانے کا طریقہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. لہذا اگر آپ یہیں پہ لکھتے جائیں گے, یاد کرتے جائیں گے تو زندگی پر کام آئے گا. تو ان میں صرف کا تعریف کیا ہوئی؟ ایک تو لغت میں ڈکشنری والی اور ایک اصطلاحی. ڈکشنری میں صرف کے معنی کیا ہے؟ ایکسچینج کرنا, بدلنا. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں بدلنا, ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں بدلنا تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. فائدہ کیا ہے؟ کلمہ بنانا آ جاتا ہے, کلمہ پہچاننا آ جاتا ہے. ورڈز بنانے آ جاتے ہیں اور عربی ورڈز بنانے آ جاتے ہیں اور پہچاننے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اور موضوع کیا ہے اس میں؟ صرف ساری گفتگو اس کی فوکس کلمے پہ رہتا ہے. بعد میں بتائیں گے کلمہ کہتے کسے ہیں, قسمیں کتنی ہیں, سب سمجھ میں آئے گا. ابھی آپ کے سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ تو نہیں ہے. نہیں, اتفاق کی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ نہیں ہے, کلام ہے. یہ کلمہ نہیں ہے, کلام ہے. کیونکہ کلمہ ہوتا ہے مثال کے طور پر عیسائی کلمہ ہے, نصارہ کلمہ ہے, لیکن لا الہ الا اللہ تو پورا کلام ہے. لا الہ الا اللہ تو پورا, لیکن لا ایک کلمہ, الہ ایک کلمہ, اللہ ایک کلمہ, اللہ ایک کلمہ. کتنے کلمے مل کے تو کلام بنتا ہے. لا الہ الا اللہ تو کلام ہے. یہ تو بس کیونکہ کلمہ کلمہ مل کے بنا ہے تو اس کے جز کے اوپر اس کا پورے کا نام رکھ دیا کلمہ لا الہ الا اللہ. کلمہ نہیں ہے یہ کلام ہے پورا. یہ پورا کلام ہے. تو کلمہ کہتے کسے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ آج ہم نے سیکھا علم صرف کی تعریف, اس کا فائدہ اور اس کا موضوع کس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ اتنا اس کو ویڈیو کو دیکھیں گے روز کی روز اور سمجھیں گے, اور جب میں لکھواؤں تو اسے لکھ کے یاد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی آ گئے. سمجھ میں آیا؟ کسی کو ہارڈ تو نہیں لگا سمجھانے کا طریقہ؟ نہیں. جی, جہاں بھی لگے کہ میں نہیں سمجھا پا رہا یا جلدی کر رہا ہوں سمجھانے میں تو بتانا تھا. ٹھیک ہے. جی 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 ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی آقا جان اللہ حافظ. ہاں, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.